अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के मुताबिक शामिल नसाब सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली जमात दहम की उर्दू, इससे माक़ाबल वीडियो में हमने इस सबक के बक़िया इक़्तिबासात की बुलंद ख़्वानी और तफ़हीम की थी। तो आज हम बक़िया इक़्तिबासात की बुलंद ख़्वानी और तफ़हीम करेंगे। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छाँट कर मेज़ पर अलहदा जोड़ दी। कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया और स्कॉट और ग्लोबन को कुर्सी की पुष्ट पर आविज़ा कर दिया। छाँट कर मतलब ये है कि उनको अलहदा करके, अलग करके, यानी कल मैंने ये वाली किताबें पढ़नी हैं, उनको मेज़ के करीब रख दिया और चारपाई कुर्सी को चारपाई के करीब कर लिया। सरकाना मतलब उसको थोड़ा सा खींच के करीब लेके जाना, और कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए। कंटोप ये एक ऐसी टोपी होती है जो सर्दियों में पहनी जाती है आमतौर पे। ये 2 लफ्ज़ हैं, एक कन है यानी कान से, और फिर दूसरा टोप है टोपी से। तो कंटोप यानी कानों को छुपाने वाली, सर समेत कानों को छुपाने वाली ऐसी कोई टोपी जो सर्दियों में पहनी जाती है। और उसके साथ दस्ताने जो हाथों में पहने जाते हैं, इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। दिया सिलाई को तकिए के नीचे टटोला। दिया सिलाई ये आज की ज़ुबान में जो, बल्कि दिया सिलाई से ज़्यादा मशहूर माचिस है। माचिस को मैंने तकिए के नीचे तलाश किया, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांध कर सो गया। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अज़मी को बहुत सराहा। हिम्मत हौसले को कहते हैं, उलुल अज़मी यानी मुसम्मम इरादे को बहुत सराहा कि आज हम फ़ौरन ही जाग उठे। दिल से कहा, दिल भैया सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, यानी सुबह उठना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मेरे लिए आम सी मामूली सी बात है। हम यूं ही इससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और क्या तुम्हारे तो यूं ही अवसान ख़ता हो जाया करते हैं। ये अवसान ख़ता होना, होश खोना, हवास बाख्ता होना। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को ख़ुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी क्या मजाले। सुस्ती काहिली को कहा जाएगा, कसालत भी सुस्ती और काहिली ही को कहा जाता है। तो अगर हम ख़ुद सुस्ती और काहिली को दावत नहीं दें तो उनकी मजाल ही नहीं है कि वो हमारे करीब आ जाएं, कि हमारी बाकायदगी में वो क्या हूँ, खलल अंदाज हूँ। हमारी बाकायदगी में वो मुखिल हों। यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं, एक बाकायदगी, एक बेकायदगी। बाकायदगी का मतलब होता है नज़्म ज़ब्त के साथ, बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर। बेकायदगी होता है कि नज़्म ज़ब्त के बगैर। इस वक्त इस लाहौर शहर में हज़ारों काहिल लोग होंगे और जो दुनिया व माफ़िया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे। यहाँ पे एक लफ्ज़ है दुनिया व माफ़िया, इसका मतलब होता है यानी सारी चीज़ों से बेखबर होकर, सारे कामों से बेखबर होकर। दुनिया व माफ़िया के लुग़वी मानी होते हैं यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है। तो इसके हम मानी ये कर सकते हैं कि दुनिया और यानी अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उन सब से बेखबर। और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज़ की खातिर निहायत शगुफ्ता तबई है। शगुफ्ता तबई के मानी होते हैं ज़िंदा दिली, और गुंचा दहनी से जाग रहे हैं। गुंचा दहनी के मानी होते हैं जिस्मानी हुस्न, यानी हम संजीदगी और जिस्मानी हुस्न के साथ एक अदाए फ़र्ज़ की खातिर जाग रहे हों। भैया
کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے؟ برخوردار یہ عام طور پہ ایک ایسا لفظ ہے جو شاگرد کے لیے اور بیٹے کے لیے، لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سعادت آثار کا مطلب نیک آثار یہ نظر آ رہے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا۔ اوٹ کے معنی ہوتے ہیں آڑ میں لینا۔ اس کے کنارے کو آڑ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگا، خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، پس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، مقدم کا مطلب پہلے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، مائل ہونا، میلان بڑھنا، متوجہ ہو جانا۔ نہ خدا کا ڈر، نہ رسول کا خوف صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف۔ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لے۔ اکبر بیچارہ یہیں کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جوں تک نہ رینگنا، یہ کان پر جوں تک نہ رینگنا یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بالکل اثر نہ ہونا۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے! خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں، خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ مستعد کا مطلب ہوتا ہے تیار۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ یہ کہہ کے لحاف سر پہ لیا۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بہکانی کر رہی ہے۔ بہکانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑوں سے کاٹنا، جڑوں سے کٹائی کرنا، جڑوں کو کاٹ دینا۔ تہذیب جدید کا مطلب ہوتا ہے جدیدیت، جدت پسندی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آج کی زبان میں ماڈرنزم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تہذیب جدید نے ہماری اعلیٰ قوتوں کو جڑوں سے کاٹ دیا ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہیں۔ عیش پسندی کا مطلب آرام پرستی، تن آسانی۔ اسی پہ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو یہ تن آسانی، عیش پسندی ایک چیز ہے۔ آنکھیں بند تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مسلسل 3 گھنٹے بیٹھ کے میں پڑھ سکتا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈز؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے۔ شیکسپیئر یہ انگریزی ادب کے ایک ادیب ہیں، اور ورڈز یہ بھی ایک انگریزی شاعر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا میں پہلے پڑھ لوں، شیکسپیئر پڑھنا بہتر ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں ہے۔ جذبات، یہ محسوسات، احساسات کو کہا جائے گا۔ محشر یعنی میدان حشر، قیامت کے دن تمام لوگ، تمام روحیں جب جمع ہوں گی تو اس میدان کو میدان حشر کہتے ہیں۔ ستان یہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جس طرح پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ہندوستان ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ورڈز اور پڑھیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کا سکون،
اطمینان میسر ہوگا اور دل اور دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبتھ، دیوانگی، سبززار، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں۔ اب ان سب کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں انہوں نے لایا اور کہا کہ کون سا پڑھا جائے۔ یہ سارا کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد یہ معمہ اب مابعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ یہ معمہ کا جو لفظ ہے یہ کہ ہم اس کو ایک کیا کہتے ہیں، اس کو بوجھ یا ایک جھنجھٹ ہی سمجھیں۔ یہ جو جھنجھٹ ہے ابھی جو چل رہا ہے کہ کون سا پڑھوں کون سا نہیں پڑھوں، تو یہ مابعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ مابعد الطبیعیات سے قبل میں اس معمے پہ ایک شعر پڑھوں گا۔ ہستی ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، جتنا اسے سلجھاؤ گے اتنا ہی یہ الجھے گا۔ مابعد الطبیعیات کیا ہے؟ مابعد الطبیعیات یہ فلسفے کی ایک بنیادی شاخ ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہیں 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بعید ہے، کیا راز ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے مسٹر، صبح میں نے پھر آپ کو آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے زور کا کہا لگا کر کہا، اوہو لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے۔ پھر ذرا متین چہرہ بنا کر، یعنی ایک سنجیدگی کی کیفیت سے چہرے پہ لا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے۔ تیوری چڑھانا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ناگواری کا احساس کرنا۔ غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھا گھنٹے تک ہم اس تعمق میں رہے، اس گہری سوچ میں پڑے۔ پھر یکایک یعنی اچانک ایک محبوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی نے یہ کہا۔ لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیے۔ جب میں نے یہ کہا تو لالا جی مجھ سے متاثر ہو گئے اور پھر ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکینی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔ اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ مفید ثابت ہوگی، اور آج کا جو ہمارا سبق یعنی سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کے جو بقیہ اقتباسات ہم نے پڑھ لیے، یہ سبق پطرس کے مضامین سے ماخوذ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیوز میں پھر ہم اس مشق کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور اس عبارت کے ممکنہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ گلستان اردو چینل میں پہلے سے ہیں یا ابھی نئے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔